130वें नंबर पे 103 नंबर पे है। उन सूरतों में आती है जो कुरान की इंतहाई मुख्तसर तरीन सूरतें हैं। उनमें पहली सूरत सूरतुल कौसर है, सूरतुल हस्र और सूरतुल नस्र है। ये तीनों सीरतें 3 आयात पर मुश्तमिल हैं, लेकिन छोटी सूरत होने की वजह से इसका नंबर दूसरा नंबर है। ये मक्की सूरत है और ये इस्लाम के इब्तदाई दिनों में नाज़िल हुई और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कुरान मजीद में बाकी सूरतें ना उतरती और एक यही सूरत होती तो इस पर तदब्बर कर लिया जाए, इस पर गौर व फिक्र कर लिया जाए और इसमें जो बातें बताएंगी उन पर अमल किया जाए तो ये उसके लिए काफ़ी है। सहाबा इकराम जब किसी मजलिस में बैठते थे तो वो लाजमी एक दूसरे को ये सूरत सुनाते थे और उस वक्त तक मजलिस से उठकर नहीं जाते थे जब तक वो इस सूरत को सुना न ले और इसका तदब्बर न कर ले, इस पर बास न कर ले और एक दूसरे को इसकी याद दहानी न करवा दे। तो इस लिहाज से ये एक छोटी सूरत है, लेकिन मौजू के लिहाज से, हदायत के लिहाज से ये एक बहुत जामे सूरत भी है। और इसमें अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम दी है और अल्लाह ताला को कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जो भी कह दें, हुक्म फरमा दें, वो अटल है, वो हर सूरत में सच है। लेकिन हम आम जिंदगी में भी देखते हैं कि लोग एक दूसरे की बात पर यकीन नहीं करते, उनको शक होता है, लेकिन वही शख्स कसम उठा कर कहे तो उनका यकीन बहाल हो जाता है कि अब ये दुरुस्त कह रहा होगा। तो अल्लाह ताला को इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम क्यों खाई है? वो इसलिए खाई है कि इस पर जोर दिया है, ज्यादा ताकीद की है और ज़माने की कसम देने का मतलब भी ये है कि आगे जो चीज़ें हम बयान करने वाले हैं उनको साबित करने में भी ज़माना मदद देगा इसमें। और वल हस्र का माना ज़माना है, वक्त है, और इसी तरह जो असर की नमाज है उधर भी इस वक्त का जिक्र किया गया है और असर की नमाज के बारे में फरमाया गया है कि अगर ये नमाज छूट जाए तो यही समझ लें कि उस शख्स का घर बार बाल बच्चा सब कुछ तबाह हो गया है, वो गर्क हो गया है। इसी तरह असर का माना निचोड़ना भी है और इस लिहाज से जमाने की कसम खाई गई है और इसकी ज्यादा ताकीद की गई है। अगली आयत है वल हस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान इंतहाई नुकसान में है, बहुत ज्यादा नुकसान में। इन्ना और लफी यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ताकीद की गई है और वो इतना छोटा नुकसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और जो जमाना है वो आपको वक्त की सूरत में, जो आपकी उम्र है वक्त की सूरत में आपको मिली है और ये जो है ये लम्हा बलम्हा कम हो रहा है। ये जमाना, ये उम्र आपकी कम हो रही है। आपका एक दिन गुजरा, जिंदगी से एक दिन कम हो गया, दूसरा दिन,
गुजरा 2 दिन, इसी तरह साल कम हो रहे हैं और इंसान खसारे की तरफ जा रहा है। उसकी जो मोहलत उसे मिली हुई है अमल करने के लिए, फायदा देने के लिए, वो वक्त के साथ ज़ाया हो रही है। तो इसको अल्लाह ताला ने इंसान को एक ताजर बनाकर भेजा है दुनिया में, और ये वक्त जो है, ये उम्र जो है, ये उसका सरमाया है। और ये ऐसा सरमाया है कि जो कम हो रहा है, और मुनाफा तो वो होता है जो पहले से आपका सरमाया है उसको आप इस्तेमाल करके और ज़्यादा सरमाए में इजाफा करें और नफ़ा हासिल करें। तो ये बच्चा जब पैदा होता है तो उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है और वो उसकी ज़िंदगी दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा कम हो रही होती है। तो इसलिए इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बहुत ही बड़े खसारे में है। और वो इस तजारत को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके, एक तरफ तो उसका खसारा ही खसारा हो रहा है और सब इंसानों का खसारा है, किसी एक का नहीं है। जब से ज़माना शुरू हुआ और आज तक जो भी है वो लोग खसारे में हैं, लेकिन वो लोग नहीं है जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक बात की तलकीन और सबर की ताकीद करते रहे। अब हम इसको कैसे फायदे में जाएंगे, इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें 4 चीजें बता दी हैं। उसमें सबसे पहली चीज है ईमान लाना और अल्लाह ताला पर पूरे यकीन से ईमान लाना, उसमें किसी किस्म की शक व शुबे की गुंजाइश ना हो, हम इधर उधर ना हो और दिल से और पूरे यकीन से हमें मान लाए। अल्लाह ताला सूरत हुजरात में फरमाते हैं, इन्नल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। मोमिन तो हकीकत में वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और फिर शक में ना पड़े। एक दूसरी जगह पे इरशाद सूरत खामीम सजदा में इरशाद होता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और उस पर डट के हैं। इकरार ईमान, हकीकी ईमान, इसके के बारे में भी कुरान मजीद में इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। ऐ लोगो जो ईमान लाओ, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ईमान मुफस्सल में बयान है 6 चीजों पर ईमान लाना बड़ा जरूरी है, और इनमें से एक पर भी आप मान नहीं लाएंगे, यकीन नहीं पैदा करेंगे तो इनकार होगा और ऐसे लोग काफिर हैं। इसकी भी 3 दर्जे हैं। आपकी वीडियो रुक गई है, इसको दोबारा चेक कर लें। वीडियो नहीं चल रही आपकी वीडियो नहीं चल रही, स्टक हो गई है। जिनका वक्त सही गुजरा हुआ होगा, शरीयत के मुताबिक गुजरा हुआ होगा, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। और जिन्होंने वक्त को ज़ाया किया होगा, ज़माने को ज़ाया किया हुआ होगा, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी, नेक अमाल नहीं किए होंगे, सालेह अमल न किए होंगे, तो उनके लिए जहन्नम है
اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ بلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اب ایمان لانا پہلی شرط ہے، اور ایمان جو لے آئے اب اگر انہوں نے صالح عمل نہ کیا تو وہ بھی خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں، صالح عمل کرنے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ عبادت کرنی ہے تو شریعت کے مطابق کرنی ہے، اور معاشرت کرنی ہے تو شریعت کے مطابق کرنی ہے۔ ایک دوسرے کے کام آنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، چھوٹوں بڑوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ ہر عمل اللہ کے احکامات کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارنا ہے، تو وہ جو ایک صالح عمل کریں گے وہ فائدے میں جائیں گے، اور ان کا جو وقت ضائع ہو رہا ہے، جو زندگی سے وقت کم ہو رہا ہے، اس کے بدلے میں جب نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ قانون بنا دیا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ دیں گے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ اور تو انسان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جہاں اس کی زندگی کا وقت آہستہ آہستہ روز بروز کم ہو رہا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اس لمحے کو، ایک ایک لمحے کو قیمتی جانے اور اس میں نیکی والے صالح اعمال کرے، تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی 10 گنا زیادہ ثواب عطا کرنا ہے، تو وہ اپنے جو نامہ اعمال ہے اس کو نیکیوں سے، ثواب سے بھر دے، اور جہاں وقت کم ہو رہا ہے منافع میں اس کو بہت بڑی نیکیاں ملیں گی، اور اس کے لیے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ اپنی ذات کے لیے ہیں، اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، خسارے میں ہی ہم رہیں گے، ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اور یہ کامیابی تب ملے گی جب ہم حق کی وصیت کریں گے، حق کی تاکید کریں گے، اور صرف حق کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، دوسروں کو تک پہنچائیں گے، دوسروں کے اس کی تاکید کریں گے، اور ان کو بھی ساتھ ملائیں گے۔ اور دین جو ہے، اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ کام اس کے ذمہ لگا دیا گیا ہے، اس کو دنیا کے لیے، اصلاح کے لیے بھی ذمہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کی تصحیح کرے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، لوگوں کو دین کی طرف، عبادات کی طرف لے کے آئے گا، معاشرت کی طرف جو شریعت کے مطابق ہے، معاملات میں شریعت لے کے آئے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے وہ ساری باتیں ہمیں بتا دیں، وہ سچ ہے، حق ہے۔ اور حق کیا ہے؟ سچ ہے، اور سچ کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور جھوٹ لعنت ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر جھوٹ کو ختم کر دیا جائے، سچ کی طرف اس کو بدل دیا جائے، تو وہ انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے اور اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساتھ کیا ضروری ہے کہ انسان اجتماعیت کی طرف جائے گا، اپنے ساتھ لوگوں کو ملائے گا، اپنے ساتھ کام کرے گا، اور ان کو بھی شریعت کے مطابق لے کے آئے گا، تو تب اس کی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو تم تہس نہس کر دو، نیست و نابود کر دو۔ اس کے جواب میں فرشتے نے کہا، اے اللہ، آپ تو جیسا مجھے کہیں گے میں ویسا کروں گا، میں جا کے اس بستی کو نیست و نابود کر دوں گا،
لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ادھر ایک شخص ہے جس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، وہ ذرا برابر شریعت میں کمی نہیں کرتا، نیک اعمال کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، تو وہ تو ذرا بھی غافل نہیں رہا، تو میں اس کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل اس کے چاروں طرف میرا قانون ٹوٹ رہا تھا، میرے حکموں کی ٹوٹے جا رہے تھے، میرے حکموں پر عمل نہیں ہو رہا تھا، پر اس کے منہ پر ذرا بھل نہیں آیا، اس کو ذرا احساس نہیں ہوا کہ وہ ان کو بھی دعوت دے، ان کو بھی سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرے، تو لہٰذا آپ اس کو بھی اس آبادی کے ساتھ رکھ کر دو۔ اس لیے اسلام میں کیا ہے کہ اپنی زندگی وقف کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے۔ اب بہت بڑا ضروری ہے کہ ایک بندہ تو حج بھی ادا کرے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، معاملات میں بھی بہترین ہو، اخلاق میں بھی اعلیٰ درجے پہ ہو، نماز پڑھتا ہو، نفل پڑھتا ہو، اگر وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے تو یہ بھی خسارے والی بات ہے۔ اب اس کو اپنی اولاد کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ اولاد کیا کر رہی ہے، اولاد کدھر جا رہی ہے، نماز کے وقت سوئی ہوئی ہے، معاملات ان کے کیسے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اگر وہ یہ عمل نہیں کر رہا تو پھر بھی وہ خسارے میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بات پر ڈٹے رہیں۔ اور اگلی بات جو ہے وہ صبر ہے، کہ صبر کی تاکید بھی کرنی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کام میں چلتے ہیں، اس راستے میں چلتے ہوئے جتنی مشکلات آئیں گی، جتنے مسائل آئیں گے، تو ان نے اس کا سامنا کرنا ہے، اور ہم نے اس کی ہمت بڑھانی ہے، اس کو صبر کی تاکید کرنی ہے، وہ مایوس نہ ہو جائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم اتنا عرصہ جی عبادت کر کر کے، یہ نیک عمل کر کر کے ہم اکتا گئے ہیں، اب ہم سے اور نہیں ہوتا، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، تو یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ اس کو ہم صبر کی تاکید کریں، سکھائیں۔ دوسری طرف آپ نے نہیں جانا، دوسرا راستہ خسارے والا ہے، اور آپ نے اس طرف رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے، اور بظاہر تمہیں ادھر کامیابی نظر نہیں آ رہی، تمہیں وہ جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو اس کا درجہ دے دیں گے، جلد نہیں ہو رہی تو بدیر ہو جائیں گی۔ اللہ انسان کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، صبر کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہو، اور نیک کام کرو، تقوی اختیار کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس سورت کی آیت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ پہلی بات آپ نے ایمان لانا ہے، اور پھر ایمان لانے کے بعد نیک صالح اعمال کا لوگوں کو کہنا ہے، خود کرنے ہیں، اور اپنا ہر کام شریعت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بچا کے چلانا ہے، کسی لمحے بھی آپ سے گناہ نہ ہو، اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ اور یہ جو صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جی زمانے کی قسم دے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، سب کو بتایا ہے، اور 4 چیزیں بتا دی ہیں، ان پر عمل ہو کر ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ جناب سیف الرحمان بھائی، ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ آپ نے تیار کیا، بہت اچھی آپ نے جو دروس کی پریزنٹیشن کی، اللہ آپ کو اجر دے۔ جی علی گیلانی بھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مان صاحب نے درس جو پیش کیا ہے، ان کا درس جو ہے وہ اس چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ
سیف الرحمان صاحب کا بڑا گہرا مطالعہ ہے اور علمی شغف ہے قرآن و سنت کے ساتھ، اور مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، جو کہ بڑی بنیادی بات ہے کسی بھی کامیاب مدرس کے لیے۔ تو یہ ایک پہلے ہی پلس پوائنٹ ہے جو ان کی شخصیت کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو آغاز کیا اپنے درس کا وہ بہت ہی شاندار کیا۔ جو ابتدائی کلمات ہوتے ہیں تلاوت سے پہلے کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، یہ جو نئے جو مدرسین ہوتے ہیں وہ ان الفاظ کو تو ادا بھی نہیں کر سکتے اور کہتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ابتدائی کلمات جو ہے وہ جو کہنے چاہیے ایک مدرس کو وہ بھی کہے، اور وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے لیکن اس حوالے سے یہ میں کہوں گا کہ یہ کیونکہ ان کا درس 20 منٹ کا تھا، اس کے اندر انہوں نے جو ہے اگر یہ کلمات جو ابتدائی زیادہ لمبے کہیں گے تو وہ ٹائم کے اندر ختم نہیں ہوگا۔ عام درس کے اندر تو یہ الفاظ جو ہے کہنے چاہیے، لیکن یہ جہاں پہ ہمارا یہ 20 منٹ کا جو وقت تھا اس میں اگر یہ مختصراً بھی کہہ دیتے تو ان کا وقت بچ جاتا ہے، جو کہ آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ اپنا درس جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکے 20 منٹ کے اندر۔ اور اسی طرح انہوں نے جو ان کے درس کے اندر جو پازیٹیو بات تھی کہ انہوں نے مثالیں بھی پیش کی، احادیث بھی پیش کی ہیں، اور قرآنی ریفرنسز انہوں نے اچھے پیش کیے، دیگر صورتوں کے حوالے دیے انہوں نے۔ اور سب سے جو اہم بات جو ہے جو ان کے درس کی خوبی ہے کہ انہوں نے اپنے درس کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے، اور شرکاء درس کو دعوتی جدوجہد اجتماعیت کی طرف، اجتماعی جدوجہد کی طرف دعوت دی ہے۔ یہ ایک حاصل درس ہوتا ہے۔ جو مدرس یہ بات نہیں کرتا سمجھا کہ اس نے مکمل درس نہیں دیا۔ تو انہوں نے یہ جو دعوتی گفتگو بھی کی ہے، یہ جو ہے کرکس ہے، یہ حاصل ہے ان کے درس کا۔ جو چیزیں توجہ طلب ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے وہی پہلے 10 منٹ جو ہیں 20 منٹ کے درس میں 10 منٹ تمہیدی گفتگو پہ انہوں نے اپنے خرچ کیے، جس کے اندر انہوں نے طویل ابتدائیہ کہا، اس کے بعد انہوں نے پوری صورت کا تعارف ہی پیش کر دیا کہ یہ 4 چیزیں اس کے اندر کرنی ہے، اور یعنی جو تمہیدی گفتگو تھی وہ انہوں نے 10 منٹ تقریباً اس کے اوپر خرچ کیا، جو اگر یہ تھوڑی اختصار کے ساتھ کرتے تو یہ اپنا جو درس کا اصل مدعا تھا اس پہ زیادہ وقت دے سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اپنی تلاوت کرنے کے بعد کہا کہ اب میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ تو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، یہ ڈائریکٹ ترجمہ کر دیں، تلاوت کرنے کے بعد ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ دیں گے تو وہ مؤثر بات ہوگی۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنے درس کے دوران مسلسل یہ ہلتے رہے ہیں، جیسے بچے قرآن حفظ کرتے ہوئے آگے پیچھے ہلتے ہیں، پوری نشست میں یہ ہلتے رہے ہیں، ایک جگہ سٹے نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے بھی زوم کے اندر جو ہے وہ زیادہ پرابلم ہوتا ہے، اور عام طور پہ بھی جو ایک ہوتی ہے دیکھنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدرس جو ہے ہلی جا رہا ہے، باڈی لینگویج بھی جو ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ درس کے اندر انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ بستی کو الٹ دو اس بندے پہ، یہ روایت ضعیف ہے، اس کو محدثین نے ضعیف کا کہا ہے۔ اس حوالے سے ان کو میں اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو ایک بہترین مدرس ہوگا جب وہ لوگوں میں درس دے گا، تو آج کل ہمارے ہاں یہ بڑی عام جو ہے بات ہو گئی کہ صحیح احادیث صحیح باتوں کے اوپر لوگوں کی توجہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور فیک چیزیں رواج پکڑ رہی ہیں، موبائل پہ میسج جو آتے ہیں وہ فارورڈ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اچھا مدرس وہ ہے جو اس چیز کا خیال رکھے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ مصدقہ ہے، وہ صحیح ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس مدرس سے جب ایک بندہ درس دیتا ہے تو اس سے لوگ پھر سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ حدیث کیسی ہے، یہ بات کیسی ہے، تو اس مدرس کو پھر صحیح چیز ہی پیش کرنی چاہیے۔ تو یہ تب ہوگا جب یہ اس طرف اپنی توجہ کریں گے۔ یہ صحیح آج جیسے کتب ستہ ہے ان کی تخریج ہو چکی ہے، صحیح ضعیف کتابیں الگ الگ کر دی گئی ہیں، محدثین نے بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ اپنے مطالعے کے اندر اس زاویے سے مطالعہ کریں گے حدیث کا، چیزوں کا، کہ یہ دیکھیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا ضعیف ہے اور یہ کیوں ہے۔ یہ بھی اگر کتب حدیث کو ریگولر مطالعہ کریں گے تو اس طرح بھی انشاءاللہ یہ ایک بہتر پلس پوائنٹ ان کا ہوگا۔ اب یہ جو انہوں نے حدیث پیش کرنا چاہی کہ
یہ بستی الٹ، تو اس کے لیے اس کے مقابلے میں دوسری صحیح احادیث موجود ہیں نبی علیہ السلام کی جو ان کا مدعا بیان کر دیتی. جیسے ایک حدیث ہے کہ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وہ ابغض للہ، جو اللہ کے لیے غصے ہوا، وآت للہ، اور اللہ کے لیے عطا کیا دیا لوگوں کو، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے روک دیا دینے سے، فقد استکمل ایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اور بھی ہے اس طرح کہ دین کا کڑا، دین کے لیے جس نے غصہ کیا، دین کے لیے ناراض ہوا. تو اس کے کافی ہے، جب یہ اپنا مطالعہ حدیث بڑھائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، اور یہ صحیح روایات بھی یہ اس کے مقابلے میں پیش کر سکتے تھے. اس کے بعد جو ہے میں سیف الرحمان صاحب کیونکہ گہرا مطالعہ رکھتے ہیں اور جو بڑی پلس پوائنٹ ہے مدرس کے لیے، ان سے میں توقع یہ کروں گا کہ یہ قرآنی آیات اور اسی طرح سے احادیث کو حفظ بھی اگر کرنا شروع کریں، اور جو درس میں حدیث پیش کریں اس کی اگر عربی یہ پڑھیں گے، اور ایک مدرس جب عربی کے اندر ایک آیت کا ریفرنس دیتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، عربی کے اندر ایک حدیث کوٹ کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے بہت آگے اس کا پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے. وہ شرکا کو ایک دم سے متاثر کرتا ہے، اور جتنے شرکا متاثر ہوں گے تو پھر ان کے دل جو ہے ان کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور آخری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اپنا جو انہوں نے جس صورت کے اوپر درس پیش کیا، سورۃ العصر، اس کے تمہیدی گفتگو تو انہوں نے بڑی اچھی کی، اس حوالے سے بڑی نالجبل باتیں بتائی، لیکن جو اس کا بنیادی مضمون تھا جس کے اندر ایمان کی، عمل کی، عمل صالح کی، صبر کی بات کی، اس کنٹینٹ پہ ان کو تیاری کرنے کی ضرورت تھی. اس کنٹینٹ انہوں نے بیان تو کر دیا کہ یہ کام کریں، لیکن ایک بندہ کیوں کرے اعمال صالح، کیوں کر وہ صبر اختیار کرے جبکہ اس کو بے صبری میں مزہ آ رہا ہے، کیوں کر وہ اعمال صالح کرے کہ اعمال بد کرنے میں بڑی لذت ہے. یہ کون سا داعیہ ہوگا جو اس کو چھوڑنے پہ مجبور کرے گا؟ آپ نے کہہ دیا آخرت میں جو کامیابی چاہیے، آخرت سے ڈرنا چاہیے، کیوں ڈرے وہ؟ تو شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے اندر یہ داعیہ پیدا کرنا ہے کہ ہاؤ کین ہی ڈو اٹ، وہ یہ کیسے کر سکتا ہے. یعنی اس کو یہ ٹولز بتائیں، یہ طریقے بتائیں کہ وہ کس طرح سے عمل صالح کرے گا، کس طرح سے وہ صبر کر سکتا ہے، یہ خوبی اس کے اندر پیدا کیسے ہوگی. ان چیزوں کے اوپر انہیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ سورۃ العصر جو ہے، اس کا بنیادی جو اس کے اندر کرکس ہے وہ ہے کہ گزرتا ہوا وقت، جو قسمیں کھائی نا اللہ نے، وہ یہ ہے کہ ٹائم از شارٹ، اور اس ٹائم کے اندر جو یہ چار کام کرے گا، یعنی دو باتیں ہیں. ایک وقت کی تنگی ہے جو کہ گزرتا جا رہا ہے، بڑی بات یہ ہے. یعنی کہ اس کی ایک خوبصورت مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جیسے کہ کسی شیطان کے کسی چیلے نے کسی ناجائز کچھ لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، ایک قید کے اندر ہے، اور ایک بندہ وہاں سے آتا ہے، جلدی سے وہ دیکھتا ہے کہ ایک قیدی کی جو وہ سنگلی ہے وہ کھولتا ہے، اس کی جو چین ہے وہ کھولتا ہے، اور کہتا ہے چل جلدی سے بھاگو یہاں سے، نکلے قید سے. جب وہ بھاگنے لگتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو چین ہے وہ 10 بندوں سے بندھی ہوئی ہے، اور وہ جب تک 10 بندوں کی چین نہیں کھولے گا تب تک وہ خود بھی نہیں فرار ہو سکتا، کیونکہ اس کی چین کے ساتھ اگلے 10 بندے بندھے ہوئے. تو دعوت ایک دائی جو ہے جب تک دوسرے لوگوں کی چینیں نہیں کھولے گا وہ خود کامیاب نہیں ہو سکتا. اور وقت تھوڑا ہے، فرار ہونا ہے، اوپر سے آ رہے ہیں وہ قید جو اس کے قیدیوں پہ نظر رکھنے والے ہیں. یہ دیکھیں اس کے اندر ٹائم کنسٹرینٹ ہے، یہ چیز ہے. اور دوسرا پھر یہ کہ جو چار باتیں کہیں وہ کیسے، اب اس کا بس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو سورۃ العصر ہے اس کی ڈیٹیل اس کو کھولنے والی سورۃ الحدید ہے. اس کا گہرا مطالعہ اگر آپ نے کرنا ہے نا سورۃ العصر کا، آپ اس درس کو اگر دوبارہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ حدید پہ جائیں، اس کے جتنے ٹاپکس ہیں یہ ڈیٹیل میں ادھر آئے ہیں، پھر وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خوبیاں کیسے پیدا ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ کا علی گیلانی بھائی، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ماشاء اللہ تبصرہ کیا. اچھا سیف الرحمان صاحب، میرا یہ سوال یہ ہے کہ آپ پہلے درس دیتے رہے ہیں؟ نہیں سر، میرا یہ پہلا درس ہے. آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں گے اپنا اپنی اپنی تعلیم کے لحاظ سے اور اس کی ایجاب کے لحاظ سے؟ میں MSc فزکس ہوں جی، اور PhD کر رہا ہوں ایجوکیشن میں، اور ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں ایک گورنمنٹ اسکول میں خریدور میں. آپ PhD کس میں کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن. کہاں سے؟ ہری پور یونیورسٹی سے. ہری پور یونیورسٹی سے. لیکن لگتا نہیں آپ فزکس میں PhD یہ درس پہلی دفعہ تھا، اور
یہ فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے تو فضل کیمرہ کیا مین بھائی اور آپ کا میں اس طرف- اگر درس پہلی دفعہ تھا تو بہت اچھا درس تھا آپ کا، ماشاء اللہ جی جی ماشاء اللہ، کیونکہ آپ ٹیچر ہیں اس لیے آپ کی جو نا باقی ساری فیکلٹیز جو تھیں وہ صحیح طرف آپ نے جو ہے وہ مٹیریل اکٹھا کیا اور اس کے بعد درس دے دیا، کیونکہ آپ کو ایکسپریشن بھی تھے، آپ کو درس دینا بھی آتا، اپنی بات کرنی بھی آتی تھی، آواز بھی آپ کی صحیح تھی، تو یہ ساری چیزیں جو نا آپ کی بہت اچھی تھی۔ جیسے گیلانی بھائی نے کہا کہ جو ایک بہت امپارٹنٹ پوائنٹ تھا وہ آپ کے دعوتی نکات تھے، آپ نے اجتماعیت کی طرف جو ہے نا بہت اسٹرانگلی اس پہ دی، تو جو اس میں کمزور تھا وہ تھا اس کا تھوڑا سا انطباق کہ آج کی سوسائٹی میں اس کا انطباق کیا ہے، یہ تھا۔ پھر آپ نے واقعات نہیں لے کے آئے، واقعات یا واقعاتی احادیث جو ہوتی ہیں بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہیں، آدمی کو جو ہے نا ایبسٹریکٹ جو گفتگو ہے تو بھول جاتی ہے، لیکن جس میں واقعات آ جاتے ہیں، واقعات ریفرنس بنتے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ تو میں نے دیکھا کئی بھائی جو ہیں وہ بہت اچھے جنریٹ کرتے ہیں واقعات نا اپنی گفتگو کے اندر۔ اب بھی ذرا اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ بس یہ کہ جو بھی آپ ٹاپک لے رہے ہیں اس کے ایگزامپلس جو ہے نا وہ لے کے آئے واقعاتی طور پہ، تو وہ پھر جو ہے نا دیر تک یاد رہتی ہیں۔ لیکن بہت خوشی ہوئی آپ کی ماشاءاللہ، اور جو ہے وہ گیلانی بھائی نے آپ کو بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا گہرا مطالعہ ہے، علمی شغف ہے اور مطالعے کا آپ کو شوق ہے۔ مینلی جو یہ ہوتی ہے نا گہرائی، یہ مطالعہ اس سے ہی آتی ہے۔ اور جیسے پہلی جو تھی تبصرہ جو تھا گیلانی بھائی کا، انہوں نے بتایا کہ کیا کیا چیز پڑھنے والی ہے، انشاءاللہ وہ اس کی ویڈیو بھی شارٹ سی ڈال دیں گے، توجہ دلا دیں گے کیا چیز پڑھنی ہے۔ تو میں آپ کو مبارک دوں گا، اور انشاءاللہ جو ہے آپ جس پوزیشن میں آپ بہت بڑا امپیکٹ جنریٹ کر سکتے ہیں، تو جزاک اللہ خیر، اور بہت خوشی ہوئی آپ کی اس پروگرام میں شامل ہوتے ہوئے دیکھ کر، اور انشاءاللہ کنٹینیو کیجیے گا آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میں جی جی کہ گیلانی بھائی۔ پہلی کلاسیں ہیں نا ہماری، اس کے ہاں اندر جی آپ درس دینے سے پہلے ہی ہر ساتھی اپنا تعارف مختصر سا کروا دیں گے جی تو صحیح، ہمیں زیادہ بہتر ہوگا ان میں کو۔ کیونکہ تبصرہ کرنے سے پہلے اگر تعارف ہو تو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اس میں۔ نہیں، بلکہ میرا یہ پوائنٹ میں نے رکھا ہوا تھا کہ ان سے میں پوچھوں گا کہ چلیں، اپنا مختصر تعارف کرائے، لیکن وہ میرے سے رہ گیا، اور یہ تو سید یہ صاحب آپ کے نے کرنا۔ ہاں علی جی، کلان بھائی، یہ سید الرحمان صاحب کے بھائی ہیں چھوٹے۔ اچھا اچھا اچھا، سعید صاحب کے اچھا اچھا اچھا، تو ان کو تو پہلے ہی سعید صاحب نے وار کر دیا ہوگا کافی چیزوں کے حوالے سے۔ تو چلے جی، بہت اچھی خوشی ہوئی جی، سعید صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے، اور ان کے بھائی نہیں بھی ماشاء بہت اللہ ہی بڑا اچھے درس ہیں انہوں نے جی۔ ضیاء عباسی بھائی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ دوبارہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ جو سارے پروگرام ہیں نا، اس میں سارے بھائی اس میں شامل رہیں، اگر کسی نے جانا ہو تو اجازت لے کے جائے، کیونکہ جو تبصرے ہوتے ہیں یہ سب کے جو ہے نا وہ فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں جو بھی سن رہا ہوتا ہے وہ الحمدللہ اس سے اس کو جو ہے وہ باقی سب کو فائدہ ہو رہا ہے، ایک آدمی کے لیے نہیں ہوتے۔ کچھ باتیں کس کو کہی جاتی ہے، کچھ باتیں کس پہلو سے کس کو کہی جاتی ہیں، تو اس میں آپ اگر شامل رہیں گے تو انشاءاللہ آپ جو بہت لرن کریں گے، اور پھر جو درس دے بھی رہا ہوتا ہے اس سے بھی انسان جو ہے وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آج کے اس پروگرام میں 6 درس ہوئے، تو آپ نے ڈائریکٹلی 6 درس سنے، اور آپ اپنی بک لے کے اگر نوٹس بھی لیتے رہیں، جو واقعات آ رہے ہیں یا جو حوالہ جات آ رہے ہیں، تو وہ بھی ماشاءاللہ اب یہ گیلانی بھائی بھی نوٹس لے رہے ہوتے ہیں، میں بھی نوٹس لے رہا ہوتا ہوں، اور انہوں وہ باقاعدہ پک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، کیسے ہوا ہے، تو پوری چیزوں کو، تو وہ آپ خود بخود جو ہے نا اس میں چیزوں کو لرن بھی کریں گے یہ اس کلاس کے اندر۔ تو یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اس میں پوری اٹینٹیولی اس میں بیٹھیں، پورا اٹینڈ کریں اور مس نہ کریں، کیونکہ جو تبصرے ہیں وہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ ابھی جو تبصرہ تھا ہمارے 15 منٹ کا تبصرہ ہوا ہے، 10 منٹ کا گیلانی صاحب نے لیے ہیں، 5 منٹ میں نے لیے ہیں، تو یہ امپارٹنٹ ہے۔